बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसार। एक तरफ हुकूमती वज़रा ये आकर कहते हैं कि एहतसाब के हवाले से बहुत सख्त कवानीन जो है वो ये हुकूमत लेकर आएगी, ऐसे कवानीन जो हैं वो पार्लियामान में बनेंगे और किस सूरत में बनेंगे, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अक्सरियत होगी सेनेट में। अब सेनेट को लेकर जो पिछले दिनों से हम देख रहे हैं, जो हुकूमती ऐलान हुआ मंगल के रोज़, उसके बाद से एक नई बहस छिड़ गई है। हालांकि ये चीज़ आइन में दर्ज है और आपको हम बता भी देते हैं, इसका जिक्र हम देख रहे हैं काफ़ी दिनों से हो भी रहा है। लीगल एक्सपर्ट्स भी इस पे बात कर रहे हैं कि आर्टिकल 224 है जिसकी सब क्लॉज 3 है, जिसमें कहा गया है कि an election to fill the seats in the Senate which are to become vacant on the expiration of the term of the members of the Senate shall be held not earlier than 30 days immediately preceding the day on which the vacancies are due to occur। यानी कि जब ये नशिस्तें खाली हो रही हों या हो चुकी हों, उससे 30 दिन पहले जो है वो ये इलेक्शन कराया जा सकता है। इन दिस केस जो अभी हम सेनेट की बात कर रहे हैं कि निस्फ मेंबरान जो हैं वो 11 मार्च को उनकी नशिस्तें खाली हो जाएंगी, वो मुस्ताफ़ी हो जाएंगे, उनका टर्म जो है वो पूरा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 11 फरवरी से लेके 11 मार्च तक इलेक्शन कमीशन किसी भी टाइम पर ये इलेक्शन करा सकता है। फैसला ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन ने करना है, इख्तियार जो है वो इलेक्शन कमीशन का है। हुकूमत पे लोग एतराज़ कर रहे हैं, अपोजिशन मौलाना साहब ने खुद कहा, मौलाना फजल रहमान ने, कि इसमें हुकूमत का कोई इख्तियार नहीं है। वो ये क्यों बात कर रहे हैं कि हम पहले करवा देंगे, हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन करवा सकता है। लेकिन 30 डेज़ के अंदर ये हो सकता है। राना सनाउल्लाह का आपने बयान सुना, उन्होंने कहा कि 11 फरवरी से पहले अगर हुकूमत या इलेक्शन कमीशन इस हवाले से कोई इक़दाम उठाता है और उससे पहले सेनेट इलेक्शन कराने की कोशिश करते हैं तो हम उस सूरत में अदालत का रुख करेंगे और वो इल्लीगल होगा। अब हुकूमत ने भी ये कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इस मामले पर वो अदालत की जो राय है, सुप्रीम कोर्ट की जो राय है, वो तलब करेंगे, क्योंकि इस पे शो ऑफ हैंड का मामला भी है। वो कहते हैं कि इसमें बहुत खरीदो फरोख्त होती है। हॉर्स ट्रेडिंग से बचने के लिए हम ये चाहते हैं कि ये सीक्रेट बैलेट ना हो बल्कि ओपन बैलेट हो। हालांकि आइन जो है वो चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के अलावा बाकी जितने इलेक्शंस हैं उनमें सीक्रेट बैलेट की बात करता है। इसीलिए हुकूमत ने यह फैसला किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट से इस ज़िमन में राय तलब करेंगे। दूसरी तरफ ऑब्वियसली लॉन्ग मार्च भी है। 31 जनवरी तक हुकूमत को डेडलाइन दी गई पीडीएम की तरफ से कि वो मुस्ताफ़ी हो जाए और इस सेनेट के इलेक्शन को पहले करा देना, मार्च के बजाय फरवरी में करा देने को बहुत सारे तज्ज़ियाकार कहते हैं कि ये एक नहले पे दहला जो है वो आया है हुकूमत की तरफ से, क्योंकि अपोजिशन ने इसके बाद कुछ मेंबरान को हमने सुना जिन्होंने ये भी कहा कि हम अगर मुस्ताफ़ी हो जाएंगे तो इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो ख़त्म हो जाएगा, फिर किस तरीके से सेनेट इंतखाबात होंगे। तो आज कानूनी राय भी जानने की कोशिश करेंगे और ऑब्वियसली इस पर सियासी तबसरा जो है मेहमानों से वो भी जानेंगे। मलिका बुखारी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, एमएनए हैं पीटीआई की और पार्लिमानी सेक्रेटरी फॉर लॉ भी हैं। शर्मिला फारूकी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। हमारे साथ इरफान कादिर साहब होंगे जिनसे हम थोड़ी कानूनी राय जो है इस मामले पर जानने की कोशिश करेंगे, जो कि फॉर्मर अटॉर्नी जनरल हैं। इसके अलावा मौलाना अब्दुल वासे हमारे साथ मौजूद हैं, JUIF के सीनियर रहनुमा हैं। आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। पहले अगर मलिका साहिबा मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगी कि ये जो 30 डेज पहले या मार्च की बजाय फरवरी की बात की गई, ये पहले भी होता है। अगर महीना पहले नहीं तो 15-20 दिन पहले हमने देखा है कि सेनेट का इलेक्शन हुआ है। तो इस चीज को फॉर्मली इस तरीके से अनाउंस जब हुकूमत की तरफ से किया गया तो रिएक्शन आना शुरू हो गया। इस चीज को हुकूमत ने इतना हवा क्यों बनाया? बिकॉज ये तो एक रूटीन की चीज है, ये माजी में भी होता है। 15-20 दिन पहले जो है, 25 दिन पहले जो है वो सेनेट के इलेक्शन होते आए हैं। थैंक यू वेरी मच सादिया। देखिए सादिया, पहली बात तो ये कि इस वक्त जो लोग सियासत से बाहर हैं, मौलाना फजल रहमान, मरियम नवाज शरीफ और उनकी पार्टी के दीगर रहनुमा कुछ ऐसे, वो इस बात पर एतराज़ कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, जो अवामी नुमाइंदे हैं, अवाम का मैंडेट लेके आए हैं, आइन की शिक के ऊपर या इलेक्शन के प्रोसेस की शफाफियत के ऊपर बात करना हमारा आइनी इस्तेहकाक है, हम उसके ऊपर बात नहीं कर सकते। लेकिन आप पाकिस्तान के हर इदारे को
متنازع بنا سکتے ہیں، پاکستان کی سابق اعلیٰ عدالت کے ججز کے فیصلوں کے اوپر بات کر سکتے ہیں، آپ پاکستان کی فوج کے سپہ سالار کو متنازع بنا سکتے ہیں، آپ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، آپ الیکشن کے پروسیس کو رد کر سکتے ہیں، منتخب وزیر اعظم کو کہتے ہیں کہ ان کے عہدے سے مستعفی ہو جائیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی حکومت یہ بھی نہیں بتا سکتے جیسے آپ نے نشاندہی کی کہ آئین کی شک کیا کہتی ہے. یہ اتنا معمہ کیوں بن گیا ہے؟ آئین کے اندر درج ہے، آپ نے صحیح نشاندہی کی کہ 30 دن اور وہ ٹائم فریم 11 فروری سے سٹارٹ ہوتا ہے، اس کے اندر الیکشن کسی بھی ٹائم کے اندر ہو سکتا ہے. ہم نے اس بات کا اظہار کیا کہ الیکشن فروری میں ہونا چاہیے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ الیکشن ہم کروائیں گے، یہ الیکشن کمیشن کا استحقاق ہے، ہم اس سے واقف ہیں، تو اس میں کوئی معمہ نہیں ہے. یہ کیونکہ تھوڑی سی یہ چیز ہو گئی کہ بھئی حکومت کیسے اعلان کر سکتی ہے، اس پہ ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن کا ریاکشن آیا کہ یہ تو صرف اور صرف الیکشن کمیشن کا اختیار ہے. اور دوسرا سوال اسی لیے بھی تھا کہ اگر حکومت نہ بھی اعلان کرتی اور پھر بھی اگر 15-20 دن پہلے ہو جاتا جو کہ ماضی میں ہوتا آیا ہے تو شاید اتنا بڑا ایشو نہیں بنتا. دوسرا میں آگے جا کے شو آف ہینڈ پہ بھی بات کروں گی، لیکن عرفان قادر صاحب سے پہلے ذرا قانونی رائے جان لیں. عرفان قادر صاحب پہلے تو یہ تھوڑا سا کنفیوژن دور کر دیجئے. یہ جو بار بار کہا جاتا ہے اپوزیشن کی طرف سے کہ بھئی حکومت کیسے اعلان کر سکتی ہے، حکومت کون ہوتی ہے الیکشن کرانے والی، یہ تو صرف الیکشن کمیشن کر سکتا ہے. تو یہ حکومت بھی یہی کہہ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن ہی کر سکتا ہے، لیکن تجویز جو ہے وہ ہماری طرف سے جا سکتی ہے. تو یہ اس حوالے سے آپ کیا آئینی اور قانونی رائے دیں گے کہ حکومت کی طرف سے تجویز جا سکتی ہے اور آبویسلی اس سے 30 ڈیز کے اندر اندر جب مرضی الیکشن کمیشن کرانا چاہے کروا سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو یہ سارے معاملے میں بالکل ایک غلط ایڈوائس دی گئی ہے. اچھا. اور اس ایڈوائس کا نہ کوئی سر ہے نہ پاؤں ہے. ٹھیک ہے. اور سپریم کورٹ کا اس میں رول ہی کوئی نہیں ہے. اور آرٹیکل 186 میں آپ ایک ایسی چیز ان سے پوچھنے جا رہے ہیں جی. اور ایسی چیز کروانا چاہ رہے ہیں ان سے جو کہ بالکل غیر آئینی ہے. اور سپریم کورٹ کو اس طرح کی پٹیشنز ڈالنا جس سے کہ سپریم کورٹ کو آپ امپریشن دے کہ سپریم کورٹ آئین سے مبرہ ہے، آئین سے اوپر ہے. سپریم کورٹ کے تو ہر جج نے اوتھ اٹھایا ہوا ہے ٹو پرزرو دا کانسٹیٹیوشن. اچھا، اب یہ بڑی اہم بات عرفان صاحب آپ نے کی ہے، یہ بڑی اہم بات، اس پہ میں ذرا تفصیل میں، کیونکہ یہ آئین کا جو آرٹیکل 186 جس کے تحت سپریم کورٹ میں وہ جا رہے ہیں اور رائے مانگ رہے ہیں سپریم کورٹ سے اس معاملے پہ. اب یہ آرٹیکل 226 جو کہ الیکشن بائی سیکرٹ بیلٹ کا معاملہ ہے، all elections under the constitution other than those of the prime minister and the chief minister shall be by secret ballot. تو یہ shall کا لفظ ہے تو obviously اس کو انٹرپریٹ ایسے ہی کیا جاتا ہے کہ یہ ایک کمانڈ ہے سپریم کانسٹیٹیوشن کی اور یہ ضرور ہے، لازم ہے. سو یہ اس کی پہلے بھی ماضی میں بھی کہا گیا کہ انٹرپریٹیشن ہوئی، تو اس کیس میں اب حکومت جائے گی تو کیسے مختلف ہو جائے گی؟ یہ ایسی کمانڈ ہے which is in all respect an unambiguous command. اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. اور یہ چونکہ کانسٹیٹیوشنل کمانڈ ہے اس کے سامنے سپریم کورٹ بھی سر تسلیم خم ہے، اس کے سامنے حکومت بھی سر تسلیم خم ہے، اس کے سامنے اپوزیشن بھی سر تسلیم خم ہے، اور اس کے سامنے کوئی بھی الیکشن کمیشن بھی اس سے مبرہ نہیں ہے کہ وہ اس کو فالو نہ کرے. بہر کیف یہ سارا معاملہ جو ہے پھر بھی کہ الیکشن کب کرانے ہیں، وہ جو مدت دی گئی ہے کہ پروسیڈنگ 1 month کے اندر الیکشنز ہو سکتے ہیں، اس میں ڈیٹ کا تعین جو ہے وہ بھی الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. اور یہ سپریم کورٹ میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ کین دی گورنمنٹ سجیسٹ، جس طریقے سے انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ بھئی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ مارچ کی بجائے فروری میں کرائیں گے، شیڈیول الیکشن کمیشن دے دے گا. ہاں، یس گورنمنٹ کین سجیسٹ ٹو دی الیکشن کمیشن اینڈ دی اپوزیشن کین آلسو suggest to the election commission because the ruling party and the opposition are both contestants before the election commission in these matters. اور لہذا گورنمنٹ کی حیثیت اپوزیشن سے یہاں پہ زیادہ نہیں ہے اور سپریم کورٹ کی اس معاملے میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اور یہ معاملہ صریحاً الیکشن کمیشن کے دیکھنے کا ہے. جیسے کہ سپریم کورٹ الیکشن کمیشن میں انٹرفیئر نہیں کر سکتی، ویسے ہی الیکشن کمیشن بھی ہمیں پتا ہے سپریم کورٹ کے معاملے میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا. اب 2 چیزوں پہ آپ نے کہا کہ حکومت کو غلط ایڈوائز کیا گیا. ایک تو یہ کہ بھائی ان کو یہ اناؤنس کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کہ ایک نارمل پریکٹس ہے، روٹین کی چیز ہے، وہ 30 ڈیز کے اندر جب بھی کرانا چاہیں. 11 فروری سے 11 مارچ کا ٹائم الیکشن کمیشن کے پاس ہے، تو یہ اتنی بحث نہیں شروع ہوتی کہ حکومت نے کہہ دیا فروری میں. اور دوسرا آپ نے کہا کہ یہ سپریم کورٹ جانا شو آف ہینڈز کے معاملے کو لے کر یہ بھی غلط ہے، کیونکہ اس پہ آئین بڑا واضح کہتا ہے کہ سیکرٹ بیلٹ ہی ہوگا وزیر اعظم اور چیف منسٹر کے الیکشنز کے علاوہ، تو اس کو تبدیل نہیں کر سکتی سپریم کورٹ بھی. تو دونوں چیزوں میں حکومت کی مدد اس معاملے پر نہیں کر سکتی ہے سپریم کورٹ.
تیسری چیز عرفان قادر صاحب جس کا بڑا تذکرہ ہے، کیونکہ یہ ساری جو پی ڈی ایم کی لانگ مارچ ہے، تحریک ہے، حکومت یہ کہتی ہے کہ بھائی یہ تو صرف اور صرف سینٹ الیکشن نہ ہو یا وہ پورا پروسیس ڈسٹرپٹ ہو جائے، اس لیے ان کی تحریک چلی تھی، تو ہم نے فیصلہ کیا، ہم نے نہلے پہ دہلا یہ کیا کہ فروری میں ہم نے کرانے کا اعلان کر دیا۔ اب اپوزیشن کے بڑے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم اگر استعفے دے دیں گے صوبائی اسمبلیوں سے تو پھر کس طریقے سے یہ الیکشن ہوگا۔ الیکٹورل کالج کا ذرا بتا دیجئے کہ کیسے ہوگا۔ اعتزاز صاحب کو ہم سن رہے تھے، وہ کہتے ہیں کورم پورا ہونا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت اس طرح کا اعلان نہیں کر سکتی کہ ہم الیکشن فلانے وقت میں کرائیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ پریمپٹ کر رہے ہیں یا اثر انداز ہو رہے ہیں الیکشن کمیشن پہ، اوکے، تو یہ ایسی چیز نہیں کی جا سکتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی پروونشل اسمبلی استعفیٰ دے دیتی ہے اور وہ پوری پروونشل اسمبلی ہی نہیں رہتی جی تو وہ الیکٹورل کالج اگر نہیں ہوتا تو کیا سینٹ کے الیکشنز ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ جی، تو اس میں لیگلی تو الیکشنز تو ہونے ہیں، لیگلی لا ریکوائرز کے الیکشنز ہوں، لیکن اگر الیکٹورل کالج نہیں ہوگا تو لیگیلٹی کے باوجود اس کی جو لیجیٹمیسی ہے وہ کبھی بھی اسٹیبلش نہیں ہو سکتی جب تک کہ الیکٹورل کالج پورا نہ ہو۔ زیادہ الیکشن کمیشن ان حالات میں وہ ہو سکتا ہے کیا کہ جی پہلے ہم الیکٹورل کالج پورا کریں گے، پہلے ہم بائیو الیکشنز کرائیں گے اور بائیو الیکشنز کے بعد پھر ہم یہ جو الیکشنز ہیں سینٹ کے یہ کروائیں گے تاکہ الیکٹورل کالج پورا ہو جائے۔ یہ صورتحال بھی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ رائے میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ یہ میں نے اعتزاز صاحب کا ذکر کیا جہاں انہوں نے کہا کہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن جو ہیں وہ بعد از تحلیل کروائے جا سکتے ہیں، لیکن سینٹ کے الیکشن جو ہیں وہ قبل از تحلیل کروائے جاتے ہیں۔ جی بالکل، وہ ٹھیک اعتزاز صاحب نے کہا ہے، وہ ان کا بالکل ایک اسٹرکٹلی ٹیکنیکل ویو ہے، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن میں نے آپ سے یہی عرض کی ہے کہ الیکشن کمیشن کیونکہ اس نے یہ جو الیکشنز ہیں ان کو کرانا ہے کنڈکٹ جسٹلی فیئرلی، اور یہ ان کی آبلیگیشنز میں سے ایک بہت بڑی آبلیگیشن ہے، تو وہ جسٹ اور فیئر تب تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ الیکشن کمیشن پہلے الیکٹورل کالج پورا نہ کر لے۔ یہ ایک میں نے آپ کو جو بتایا اس پہ میں نے کسی بھی ایکسپرٹ کو ابھی تک نہیں سنا، لیکن یہ جو لا کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہمیں اپلائی جب کرتے ہیں تو اس میں ہماری نیک نیتی جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ مطلب ہو تو سکتا ہے لیکن لیگیلٹی پہ آپ کہہ رہے ہیں سوالیہ نشان آ جائے گا، تو یہ کہا جا سکتا ہے لیجیٹمیسی پہ سوالیہ نشان، بالکل ٹھیک ہے، لیجیٹمیسی پہ سوالیہ نشان آ جائے گا۔ عرفان قادر صاحب اسٹے ود اس، میں ذرا شرمیلا فاروقی صاحبہ یہ جو شو آف ہینڈ کی بات کی اور آرٹیکل 226 کا ہم نے حوالہ بھی دے دیا، یہ کیا یہی وجہ تھی کہ آئین اوبیسلی آئین کی طرف سے یہ کمانڈ ہے، شیل کا لفظ اس میں آ گیا ہے کہ سیکرٹ بیلٹ سے ہی ہوگا، کیونکہ ماضی میں بھی پیپلز پارٹی نے اور پی ایم ایل این نے بھی یہ اوپن بیلٹ سے کرانے کی بات کی، کوشش کی، بٹ نہیں کرا سکے، اور یہ حکومت بھی شاید وہی کام کر رہی ہے اعلان کر کے یا سپریم کورٹ سے رجوع کر کے، تو یہی وجہ تھی ماضی میں کہ آپ لوگوں کی جماعتیں بھی یہ نہیں کروا سکی تھیں۔ جی شکریہ سعدیہ۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ آرٹیکل 226 کے اندر کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے، بڑے واضح طور پہ صاف الفاظوں میں کہہ دیا گیا ہے کہ پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کے الیکشن کے علاوہ باقی جو ہیں الیکشن وہ سیکرٹ بیلٹ سے ہوں گے۔ اچھا، ابھی جو بات کریں سپریم کورٹ سے اوپینین لینے کی، تو اوپینین کس چیز پہ لیں گے؟ اس میں تو کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے، آرٹیکل از ویری کلیئر۔ اور ویسے بھی ہر چیز کے اندر سپریم کورٹ کو یا عدالتوں کو بیچ میں لانا سیاست کے اندر یہ بڑا غیر مناسب ہے، ان کو کنٹروورشل بنانے کی بات ہے۔ دیکھیے، اگر آپ کو قانون کی کسی شق کے اندر تبدیلی لانی ہے تو اس کا اگین فورم پارلیمنٹ ہے، عدالت نہیں ہے، اور آئین میں جب تبدیلیاں آئی ہیں وہ 2/3 میجورٹی پارلیمان سے آئی ہیں۔ پیپلز پارٹی ایک تو بلیو کرتی ہے کنسنسس پالیٹکس میں، دوسری ہم بلیو کرتے ہیں آئین کی بالادستی میں جو پارلیمان آپ کو دیتا ہے۔ اچھا، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یا تو یہ اپنے مشاورتی اجلاس میں جو ان کے پی ٹی آئی کا ہوتا ہے اس میں یہ بات کرتے ہیں، یا یہ ٹیلی ویژن پہ آ کے بات کرتے ہیں۔ جو اصل فورم ہے جہاں پر آپ کو قانون سازی کرنی چاہیے یا کوئی ترمیم لانی چاہیے وہ ہے پارلیمنٹ، وہاں یہ آتے نہیں ہیں، وہاں یہ کوئی ترمیم لاتے نہیں ہیں، وہاں یہ قانون سازی کرتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ ایک فورم ہے جہاں پر آپ اپوزیشن کے لوگوں کی بھی رائے لیں۔ ٹھیک ہے، بٹ سوال یہ ہے، دیکھیں میں یہ قانونی طور پہ آئینی طور پہ تو ایک جو ہے وہ مجبوری ہے کہ شیل کا لفظ سے آپ نہیں جا سکتے سیکرٹ بیلٹ کی طرف، اب سپریم کورٹ سے رجوع کر لیں، اس کا کیا سپریم کورٹ وہی چیزیں ریپیٹ کرتی ہے جو ماضی میں انٹرپریٹیشن آئی ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے پیپلز پارٹی بھی
نون لیگ بھی تقریباً تمام ہی سیاسی جماعتیں کہتی آئی ہیں کہ بھئی ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے، وہ ضمیر کے نام پہ جو سینٹ کے اندر ووٹ کاسٹ کر دیا جاتا ہے وہ چیز ختم ہونی چاہیے، بڑی خرید و فروخت ہو گئی، عمران خان صاحب بھی ابھی یہی بات کر رہے ہیں. تو آپ لوگوں کا ویسے اصولی طور پہ تو یہ موقف رہا ہے کہ بھئی تبدیل ہونا چاہیے. جب آپ کی حکومت تھی، نون لیگ کی حکومت تھی، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ پارلیمان میں لے آتے تو اس پہ اپوزیشن کی آپ سب کی جماعتیں سپورٹ کر دیتی ان کو اس ترمیم میں. دیکھیے بات یہ ہے کہ آف کورس پیپلز پارٹی بالکل اس کے پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے ہارس ٹریڈنگ کے خلاف ہے، اور ماضی میں الیکشنز میں یہ سینٹ کے یہ ہوا ہے، دیکھا گیا ہے، شک و شبہات بھی ہوئے ہیں، اور ایسے ہم نے ایلیمنٹس بھی دیکھے ہیں جنہوں نے اپنی کیا کہتے ہیں ضمیر بیچ دیا ہو یا ضمیر کے خلاف ووٹ دیا ہو یا جو بھی وٹ ایور ریزنس. لیکن دیکھیے اگر آپ نے ضمیر جاگ جاتا ہے نا اس دن، آپ نے اگر آئین میں تبدیلی لانی ہے تو آپ لے آئے، کون روک رہا ہے آپ کو؟ لیکن یہ لاتے نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہے کہ نیت کچھ اور ہے. تو یہ الیکشن ایک ماہ پہلے کرانا آئین کے اندر کی گنجائش ہے، لیکن یہ استحقاق الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے نا. یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اناؤنس کرے، وہ اناؤنس کریں. لیکن ٹھیک ہے، میں اوکے مولانا صاحب میں مولانا صاحب کا بھی ذرا موقف جان لیں، آپ کی جماعت کا بھی، کیونکہ آج مولانا فضل الرحمان کہہ رہے تھے کہ سینٹ الیکشن پر حکومت کوئی مداخلت نہیں کر سکتی. عرفان قادر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ سجیسٹ کر سکتی ہے اور حکومت یہی کر رہی ہے. تو 11 فروری سے 11 مارچ کے دوران کسی بھی ٹائم پر ہو جائیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، آئینی طور پہ صحیح بات ہے. لیکن یہ جو شو آف ہینڈ کا معاملہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کو پارلیمان میں لانا چاہیے، جیسے شرمیلا صاحبہ کہہ رہی تھی کہ یہ بہت ہو گیا کہ یہ ضمیر جاگنا اس دن بڑے لوگوں کا اور خرید و فروخت اور ووٹ ادھر کا ادھر کاسٹ ہو جانا یہ ختم ہونا چاہیے، اور پارلیمان میں ترمیم ہو تو سب لوگ آپ کی اپوزیشن پی ڈی ایم کی 11 جماعتیں تیار ہوں گی؟ شکریہ محترمہ. جو سینٹ الیکشن آگے کرنے کے لیے جو حکومت کا جو بات آپ کر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے میں حکومت جو یہ متنازع بات انہوں نے شروع کی ہے، یہ حکومت کا کام سر سے نہیں ہے، کیونکہ یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. آئین میں جو بھی کچھ ان کے لیے اختیارات موجود ہے وہ اگر استعمال کرنے کا وقت ہے تو الیکشن کمیشن کا کام ہے. لیکن اس کے کتنی ستم ظروفی ہے، کتنی ظلم ہے کہ یہ عدالت عظمیٰ کے پاس جائیں گے، وہاں سے پھر اس طرح فیصلہ لینے کی کوشش کرتے کہ اب اس سے پہلے بھی انہوں نے عدالتوں کو متنازع بنا دیا، جیسے کہ جسٹس کے دور میں یا کوئی اس سے پہلے اب کے جو فیصلے ہمارے سامنے ہے. تو اگر یہ اس وقت جسٹس یا ہمارے جو عدلیہ کے اعلیٰ جو جسٹس صاحبان ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے جو کچھ پہلے تحریک انصاف والوں نے کی ہے اور انہوں نے ان سے ملک کے جو تباہی انہوں نے کر دیا، ان فیصلوں سے عدلیہ کی تباہی ہو گیا، ان فیصلوں سے عدلیہ کے اوپر لوگوں کی انگلیاں اٹھانا شروع ہو گئی. تو یہ جب سپریم کورٹ کے پاس جائیں گے تو میں نہیں سمجھتا ہوں، میرا یقین ہے کہ موجودہ جو عدلیہ ہے وہ اس وقت ان کے سماعت کے لیے منظور نہیں کر لیتے. آئین کہتا ہے شیل کے سپریم کورٹ اس پہ انٹرپریٹیشن یا تشریح کچھ اور کر ہی نہیں سکتی، تو ان کو شوق پورا کر لینے دیں اگر سپریم کورٹ جاتے ہیں تو. میرا عرض یہ ہے کہ اس میں کوئی یعنی ایسے وہ ہے نہیں مشکوک یا کوئی اس طرح شبہ ہے نہیں. آئین میں وہ واضح لکھا ہوا ہے اور وہ وضاحت خود الیکشن کمیشن کر سکتے ہیں، اس کے کوئی دوسرے ادارے سے ان کے تشریح اور توضیح کی آپ سمجھتے ہیں مولانا صاحب یہ تو چلیں آپ نے کہہ دیا کہ اس میں ہے نہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ویسے یہ آئینی ترمیم ہونی چاہیے اور یہ سیکرٹ بیلٹ والا معاملہ ختم ہونا چاہیے، سینٹ میں اوپن بیلٹ ہونا چاہیے؟ آئینی ترمیم ہونی چاہیے، لیکن وہ باقاعدہ ایک حقیقی پارلیمنٹ سے، لیکن ایک جیلی پارلیمنٹ سے اس آئینی ترمیم کی بھی ضرورت نہیں ہوتے ہے. جو قوانین موجود ہے میرے خیال یہی قانون کے اندر سکم ہے، ہارس ریڈنگ تو ہے. ہم ان سے پہلے بھی مخالف تھے، خاص کر بلوچستان میں جو ڈرامے ہو رہے تھے آپ لوگوں نے دیکھ رہا تھا، ساری دنیا نے دیکھ رہا تھا سینٹ الیکشن کے دوران، سوائے جمعیت علماء اسلام کے باقی جماعتوں کے اندر خاص کر کچھ شخصیات جب ہے تو یہ سارے انہی کی وجہ سے بلوچستان بدنام ہو گیا. وہ جماعتیں آپ کی پی ڈی ایم میں بھی شامل ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ اس پارلیمنٹ سے
कोई तरमीम कराना ये भी एक जुर्म मैं समझता हूँ, ठीक है मौलाना साहब। राइट मौलाना साहब, आपका मौकफ आ गया, मुझे एक ब्रेक के लिए जाना है। फिर मलिका साहिबा से ये जो सारी चीजें अभी तक रेज हुई हैं कि ये गलत किया, इब्हाम जो था नहीं था, क्यों सुप्रीम कोर्ट जाने की बात हुई, मलिका साहिबा से जवाब लेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। मलिका बुखारी साहिबा, आपने इरफान कादिर साहब की राय भी सुनी, शर्मिला साहिबा का भी मौक़िफ़ कि अगर यही करना था तो आपको पार्लियामान जो असल फोरम है उसमें ये आईनी तरमीम लानी चाहिए थी, और सुप्रीम कोर्ट से रजू पे ये ना हो कि हुकूमत को हजीमत का सामना करना पड़े, क्योंकि आइन वो कहते हैं इरफान कादिर साहब के इस मामले में बड़ा क्लियर है कि आप ओपन बैलेट नहीं कर सकते। जी थैंक यू सादिया। देखिए, इरफान कादिर साहब एक सीनियर कानूनदान हैं और हम इनकी आईनी और कानूनी राय का एहतराम करते हैं, लेकिन एक और कानूनी राय सामने आई है। देखिए, हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इलेक्शन के प्रोसेस के अंदर शफाफियत की ज़रूरत है। सेनेट के प्रोसेस के अंदर, सेनेट के इलेक्शन के अंदर अवामी नुमाइंदे अपना ज़मीर बेचकर इंतखाब कराते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो अवामुन नास से लिंक्ड है, क्योंकि हम आइन का हवाला दे रहे हैं। आइन की एक और शिक की बात हो रही है, आपने उसकी बात की कि आर्टिकल 186 क्या कहता है। देखिए, वो क्या आर्टिकल है, वो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन की बात करता है कि सदर मोहतरम के पास ये आइनी इस्तेहकाक है कि कोई ऐसा कानूनी क्वेश्चन जो अवामुन नास से लिंक्ड हो उसको वो सुप्रीम कोर्ट भेज सकते हैं इंटरप्रिटेशन के लिए और उनसे एक क्वेश्चन का जवाब मांग सकते हैं। हम कह रहे हैं कि आइन के अंदर ये दर्ज है, ठीक है, लेकिन एक पुरानी कानूनी नजीर है, 2016 का एक केस है जिसके अंदर माजी में भी इसकी इंटरप्रिटेशन हुई ना, इस बात के ऊपर इंटरप्रिटेशन हुई और उस पे कुछ हुआ नहीं। आप इलेक्शन तशरीह हुई कि आप कर सकते हैं इलेक्शन बाय शो ऑफ हैंड्स। लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन था लेकिन शो ऑफ हैंड्स से कर सकते हैं। हम कह रहे हैं कि अवामी नुमाइंदे उस ऐवान के अंदर एक डेडलॉक हो गया है। ये बात कर रही हैं कि आप टेबल करें पार्लियामान के अंदर, किस पार्लियामान के अंदर टेबल करें? जिस पार्लियामान के मुंतखब वजीर आजम को आप वजीर आजम नहीं मानते, जिस पार्लियामान से आप इस्तीफे देना चाहते हैं, जिस पार्लियामान को आप कहते हैं उसकी कोई हैसियत नहीं है, आप किस कानून साजी की बात कर रहे हैं, किस आईनी शिक की बात कर रहे हैं? आप तो इस प्रोसेस का पार्ट ही नहीं है। आप तो पाकिस्तान की जमहूरी निजाम को ही नहीं मानते और आइन में शिक टेबल करने की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर एक लीगल इशू अराइज हुआ है, एक आइनी इशू बन गया है और हम इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट से एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। इसके अंदर कोई बात नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ और जवाब दे देंगे तो हम उसका एहतराम करेंगे, लेकिन ये हमारा आइनी इस्तेहकाक है कि हम सुप्रीम, अगर उन्होंने कह दिया नहीं हो सकता और सीक्रेट बैलेट के जरिए ही होगा तो ऑब्वियसली फिर सीक्रेट बैलेट होगा, लेकिन वो 11 फरवरी से 11 मार्च के दौरान में इब्हाम नहीं है कि वो इलेक्शन कमीशन जो है उन दिनों में जिस मर्जी टाइम बिल्कुल नहीं है। और वो और इलेक्टोरल कॉलेज का भी मुझे जरा बता दीजिएगा। मैंने इरफान कादिर साहब से भी पूछा, क्योंकि ये हम बहुत सुन रहे हैं कि भाई अगर हम मुस्ताफी हो जाएंगे तो इलेक्टोरल कॉलेज टूट जाएगा, फिर किस तरीके से सेनेट इलेक्शन होंगे? देखिए, इसके ऊपर कानूनी राय सामने आ गई है कि इनके इस्तीफे देने से पहले तो नेशनल असेंबली के इस्तीफे देने से इलेक्टोरल कॉलेज नहीं टूटेगा। अगर ये सिंध की असेंबली को तहलील करते हैं, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बड़ा सवालिया निशान है। वजीर आला को उनके ओहदे से मुस्ताफी करते हैं, ये अपने गवर्नमेंट की कुर्बानी देते हैं, तो फिर भी जिस तरह इरफान कादिर साहब ने कहा लेजिटिमेसी का क्वेश्चन अराइज होगा, लीगैलिटी का क्वेश्चन अराइज नहीं होगा। और एतजाज अहसन साहब भी इस किस्म की बात कर रहे हैं, तो इनके इस्तीफे देने से यही हारेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने सेनेटर्स इलेक्ट करवाएंगे तो ये इनके लिए सवाल है। मैं आपको आज ये बता रही हूं कि ये अपने इलेक्शन के सेनेट के प्रोसेस के अंदर जरूर हिस्सा लेंगे, बिकॉज इनकी सियासत का महवर इक्तदार है। ये उसको नहीं छोड़ेंगे, ये सेनेट के इलेक्शन के प्रोसेस को नहीं छोड़ेंगे। ये उस प्रोसेस के अंदर पीपल्स पार्टी के हवाले से बात करी है, दूर तलक जाएगी पे आपको नहीं है। आप जी बिल्कुल, बाकी पीडीएम की जमातों के अंदर प्रोसेस में हिस्सा लेगी। देखिए, हमें तो लगता है कि ये लेंगे और इनको लेना भी चाहिए, क्योंकि इनको नुकसानों का दूसरी तरफ दो राय है। देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अंदर दो रवैये हैं, दो सोच हैं, दो बयानी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सदर ने इस्तीफा दिया 31 दिसंबर, दूर नहीं है। बताइए शहबाज शरीफ का इस्तीफा कहाँ है? हम इनसे पूछ रहे हैं और हम हालिया उनकी मुलाकात हुई बिलावल भुट्टो शहबाज शरीफ साहब तो कहते हैं कि डायलॉग जो है उसकी जगह होनी चाहिए, रखना चाहिए।
وہ تو مذاکرات کی بات کرتے ہیں. ابھی بلاول صاحب جب ان سے جیل جا کے ملے بھی تو انہوں نے یہی کہا. تو پھر آپ بتائیے کہ اگر دو رائے ہے پارٹی میں تو پھر سارے استعفے مکمل سامنے کیسے آئیں گے؟ تو شرمیلا صاحبہ دو سوال، چھوٹی بات نہیں ہے. رائٹ، دو سوال. ایک تو سندھ اسمبلی کو کیا واقعی تحلیل کریں گے، اور دوسرا سوال کہ کیا پیپلز پارٹی جو کہ اوبیسلی پارلیمان کی سیاست پہ بڑا بلیو کرتی ہے تو وہ سینٹ الیکشن پروسیس کا حصہ بنے گی؟ دیکھیے بات یہ ہے سعدیہ کہ یہ سوال ہم سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ کیا ہم اسمبلی کو تحلیل کر دیں گے، استعفے دیں گے کہ نہیں دیں گے. ہم استعفے دے چکے ہیں اپنی قیادت کو، اور وقت آنے پہ لانگ مارچ کے بعد جب بھی پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی وہ استعفے اسپیکر پر پہنچ جائیں گے اور اسپیکر صاحب انہیں ایکسیپٹ بھی کر لیں گے. لیکن یہ بڑی عجیب سی بات مجھے لگتی ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ جی لیکن ابھی کیونکہ بحث بھی ہوئی نا، وہ ابھی آپ لوگ ایک طرف تو استعفے دے رہے ہیں لیکن جو سندھ اسمبلی میں 3 نشستیں خالی ہیں اس کے لیے خط بھی لکھ رہے ہیں الیکشن کمیشن کو کہ وہاں پہ جی بہت عرصہ ہو گیا سیٹیں خالی پڑی ہوئی ہیں، الیکشن کروا دیں. لا ہے وہ تو پورا ہونا ہے نا، جو ڈیو پروسیس آف لا ہے. اگر سیٹیں خالی ہوئی ہیں کیونکہ ممبران کا انتقال ہو گیا ہے تو وہ سیٹیں تو بھرنی ہے نا. اور دوسری اہم چیز یہ ہے کہ دیکھیں مجھے بڑی عجیب سی لگتی ہے بات، یہ وہ جماعت ہے جس کی قیادت نے اور جس کے کارکنوں نے اپنی جان کا نذرانہ دیا ہے، شہادت نوش کی ہے. ان کے لیے یہ اسمبلیاں یا حکومتیں آنا جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ بہت معمولی بات ہے. جان دے دینا یہ بہت بڑی بات ہے، اور استعفے دے دینا کرنا یہ کوئی بڑی بات ہے. دوسری اہم چیز یہ ہے کہ دیکھیے بات یہ ہے وقت سامنے ہے، بہت دور نہیں ہے. فروری بھی سامنے ہے، جنوری بھی سامنے ہے. پہلے تو یہ بھی کہا جاتا تھا کہ جلسے ہم نہیں کریں گے، پی ڈی ایم سے کچھ نہیں نکلے گا. یہ تمام چیزیں یہ حکومتی جماعت کے نمائندگان بولتے رہتے تھے اور باتیں کرتے رہتے تھے. دیکھیے ان کو ابھی تک اس بات کی سنجیدگی کا اندازہ نہیں ہو پا رہا. اب آپ دیکھیے کہ سنڈے کو، اتوار کو جب لاہور میں جلسہ عمران خان صاحب کی ایک باقاعدہ تصویر ریلیز کی گئی، وہ اپنے کتوں کو کھانا کھلا رہے ہیں. اب وہ بڑے معنی خیز تھی کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ان کی مصروفیات کیا ہوں. وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے. اچھا آپ کہہ رہی ہیں آنے والے دنوں کی مصروفیات کا بتا رہے تھے، لیکن اس کو حکومت تو ایسے انٹرپریٹ کریے کہ وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے that he is so carefree and he is not bothered with this تحریک. آپ عوام کا سوچیں. ایسے ماحول میں جب ملک کے اندر لوگ بے روزگاری اور غربت میں پس رہے ہیں، وہاں پر آپ کو تو بیٹھ کے اجلاس پہ اجلاس اور کچھ لائے عمل طے کرنا چاہیے کہ لوگوں کو کھانا کیسے کھلائیں، لوگوں کو روزگار کیسے دیں، یہ غربت کیسے کم کریں، مہنگائی کیسے کم کریں. آپ کو کوئی غم فکر اور فاقہ ہی نہیں ہے، آپ کتوں کو کھانا کھلا رہے ہیں. یہ عوام کو ایکچولی چڑھایا گیا ہے. چلیں یہ دکھانا آپ لوگ ایسے انٹرپریٹ کرتے ہیں، حکومتی وزراء اس کو دوسرے طریقے سے انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ جی وزیر اعظم کی معنی خیز جو تصویر اگر آپ کی اجازت ہو سعدیہ، جی میں یہ شرمیلا بات مکمل کر لیں. میں بالکل آپ کے جی فرمائیے. جی میں شرمیلا کا بہت احترام کرتی ہوں، لیکن اور میں ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ شرمیلا اس قسم کی پرسنل باتیں نہیں کریں گی پاکستان نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر. اور کیونکہ انہوں نے کی ہے تو مجھے بات کرنی پڑے گی کہ یہ فارمولا آپ ہی کی پارٹی کے اوپر اپلائی کریں تو پھر وبا کے اندر، جب عوام کو آپ وبا کے اندر کہہ رہے تھے کہ آپ جلسوں جلوس کے اندر آئیں اور آپ اپنے ہی گھر کے اندر کرونا نیگیٹو ٹیسٹ مانگ کر اپنے ہی گھر کے اندر زرداری صاحب اپنی بیٹی کی شادی کر رہے تھے، اور سندھ کی جو عوام کی صورتحال ہے لاڑکانہ میں جس طرح لوگ قحط سے مرے، اس فارمولے سے تو آپ کو اتنی بڑی منگنی ہی نہیں کرنی چاہیے تھی، اتنے مہنگے کپڑے ہی نہیں پہننے چاہیے تھے، آپ کو تو عیاشی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی اور بہترین زندگی گزارنے کا حق ہی نہیں ہے. تو یہ فارمولا اور یہ باتیں نہ کریں، یہ بڑی تضحیق آمیز ہے. اور آپ یہ باتیں ہیں کہ آپ اس قسم کے پرسنل اٹیکس کریں. رائٹ، ان سے بڑھ کے بات ہونی چاہیے اس وقت سیاسی طور پہ. میں مولانا صاحب کی طرف چلیں، میں یہ چاہ رہی تھی کہ یہ باتیں نہ ہوں کیونکہ پھر اوبیسلی تلخی بڑھے گی. جی کوئکلی پھر میں مولانا صاحب کی طرف جاتی ہوں. جی لیکن بات یہ ہے کہ کسی کی بیٹی کی شادی وہ اپنی جگہ، نہ وہ کوئی بڑی شادی تھی نہ کوئی مہنگی ترین شادی تھی، اور یہ ایک فرض ہے جو ہر ماں باپ پورا کرنا چاہتے ہیں. اس کو کمپیئر کرنا، وہ بیچاری نہ سیاست میں، وہ ان کا ایک پرائیویٹ گھریلو گھر کے گارڈن میں انہوں نے کوئی مشکل سے 50-100 لوگوں کو بلا کے جو ہے وہ ایک چائے کی ہے، اور یہاں پر آپ ملک کے وزیر ٹھیک ہے. لیکن وہ اس پہ کہہ رہے تھے کہ ان کو کرونا ٹیسٹ کروانے کا کہا گیا، اسکینڈ کاپی جو ہے وہ بھیجوانے کا، ای میل کرنے کا کہا گیا، اور دوسری طرف اس کو کمپیئر کرتے ہیں کہ جی جلسوں میں آپ عوام کو کہہ رہے ہیں آنے کے لیے.
یہ اس کانٹیکس میں بڑے عرصے سے obviously حکومت کی طرف سے بات ہو رہی تھی. عوام یہ آپ پاکستانی عوام کی باشعور ہے، ان کو آپ ایسا نہ سمجھیں، یہ خود آ رہے ہیں، بیزار ہو کے آ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس پہ obviously دیکھیں میں اس لیے بات کر رہی ہوں کہ یہ سٹیٹمنٹس جو ہے نا، اگر ان سٹیٹمنٹس پہ ہم چلے گئے جلسوں کے حوالے سے تو پھر بہت ہے. پیپلز پارٹی کے نبیل گبول نے کہا تھا کہ بھائی اگر عوام کو اپنی جان پیاری ہے تو نہ آئے، ہم تو صرف انوائٹ کر رہے ہیں، ہم تو صرف بلا رہے ہیں، جس نے آنا ہے آئے، جس کو جان پیاری ہے وہ نہ آئے. مولانا صاحب معذرت سیگمنٹ میں بات نہیں ہو سکی، دونوں خواتین جو ہے میں پھر آپ بھی خاموشی سے سنتے رہے. مجھے ایک بریک لینے دیں، بریک سے واپس آ کر مول واسع صاحب میں آپ کا جواب جانوں گی. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. حکومت کی طرف سے بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے پریس کانفرنس کر کے بتایا گیا، ان پہ کچھ کرپشن کے الزامات ہیں. پتہ چلا کہ وہ ارب پتی جو ہیں وہ نکل آئے ہیں. مولانا صاحب یہ نیب نے بھی آج فضل الرحمان صاحب کو خط لکھ دیا ہے، 26 سوالات پر مشتمل یہ سوال نامہ بھجوا دیا ہے. اب اس میں بڑی چیزیں ہیں کہ جی اپنے والد کے ذرائع آمدن کی تفصیلات بتائیں، والد کی خریدی گئی اور وراثت میں ملنے والی جائیداد کا بتائیں، اتنی شاہانہ زندگی کیسے گزار رہے ہیں، پارٹی کو فنڈ کون کرتا ہے، اخراجات کیسے پورے ہوتے ہیں، ذریعہ آمدن کیا ہے، زمینیں خریدی ہیں انہوں نے ڈی آئی خان میں، بیٹے کے نام پہ بھی ہیں، ملتان میں بھی ہیں، ذریعہ آمدن نہیں بتایا. سو یہ پھر جواب جمع کروا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نہیں جواب جمع کرایا تو قانون کے مطابق کارروائی کریں گے. میرا خیال ان سوال ناموں کے اگر آپ ہم سے پوچھتے اور ہم ان کے جواب یا ڈیپینڈ کرنے کے لیے یہی ہمارے لیے شرم کی بات ہے اس حکومت کو جواب دینا، کیونکہ یہ اس کے قابل بھی نہیں ہے. کیونکہ آج تک اتنے سال گزر گیا، اتنی وقت گزر گیا، مولانا نے بار بار ان لوگوں کو کہہ دیا کہ آؤ سامنے آ جاؤ، کچھ لے آؤ. لیکن اب جب وہ حالت مخمصے میں ہے، زکندن کی حالت میں ہے اور حکومت ان کے ختم ہونے والے ہیں، ابھی پی ڈی ایم چھا گیا پورا ملک کے اندر. اب وہ میں حیران ہوں کہ وہ لوگ شاید جمعیت علماء اسلام کو جانتے نہیں یا جمعیت علماء اسلام کی تاریخ. تو مولانا صاحب جواب دے دیں، جان چھڑائیں ان چیزوں سے. نہ ہم ان چیز کے قدر سمجھ. مولانا نے ایسے لوگوں کے ایسے لوگوں کے سامنے پیش ہو سکتے ہیں کہ وہ مولانا ان کے سامنے جواب دہ ہوں گے. یہ تو حکومت نہ، ہم حکومت کی ان بنتے سے ہم ڈرتے ہیں. ہم ڈرتے ہیں. ہمارا ایک تاریخ ہے آزادی کی، ہمارے تاریخ ہے بر صغیر کی آزادی کی تاریخ ہے. پھر یہاں ہم ہر ڈکٹیٹر سے ہم نے مقابلہ کیے ہے. تو آج اگر وہ اس حالت میں وہ ہمیں ڈرا رہا ہے تو ان سے کون ڈرتے ہیں؟ اس حکومت سے اور ان کے لیکن دیکھیں آپ کے ساتھ ہی ابھی شرمیلا صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں، پیپلز پارٹی کی ہیں، پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ پی ڈی ایم میں بھی شامل ہے. پیپلز پارٹی کے ڈپٹی چیئرمین سینیٹر سلیم مانڈوی والا، ان سے سوال کیا، انہوں نے 136 صفحات پر مشتمل جو ہے نا وہ اپنا جواب داخل کرا دیا. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ چیزیں آپ بھی مولانا صاحب بھی جمع کرا دیں. 26 سوالات تو ہیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی سب کے سامنے آ جائے گا. بہرحال ڈپٹی چیئرمین صاحب نے اگر جواب دیا ہوا ہے، کیونکہ ہر پارٹی کے اپنا ایک فیصلے ہوتے ہیں، ان کے اپنے پارٹی کے اندر اپنے وہ ہوتے، لیکن ہم اپنے قائد کے بارے میں ہم ان کو چیلنج کرتے ہیں کہ جو بھی کچھ ان سے ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارا اپنا قیادت پہ اتنی اعتماد ہے، ان کی شفافیت پہ، ان کی زندگی پہ، ان کے عزت پہ ہمارا اتنا اعتماد ہے جیسے کہ ہم سورج کو دیکھتے ہیں. لہذا ہم کوئی بھی نہ جواب دیں گے، نہ ان لوگوں کو اس کے قابل سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو جواب دیں. لیکن یہ چھوڑ دو یہ سائڈ پہ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو موجودہ صورتحال میں یا یہ سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے جو آپ نے ایک پروسیس شروع کیے ہیں، تو اس حوالے سے جو عرفان قادر صاحب نے حکومت کے بارے میں جو رائے قائم کر دیا، یقیناً ایک قانونی اور ایک موزون راہ ہے. اور حکومت کو پڑھی کیا، ان کو کیا تکلیف ہے کہ وہ الیکشن کے پروسیس میں بھی وہ دخل اندازی کرتے ہیں. یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے. اگر الیکشن کمیشن جو بھی فیصلہ کریں گے، جس وقت بھی کرنا
بالکل صحیح ہے. میں اچھا میں سمجھتا ہوں ملیکہ کہ بخاری اگر صاحبہ یہ حکومت مولانا صاحب کے حوالے سے پہلے تو ذرا جواب دیجیے گا. وہ کہتے ہیں کہ ایسے وقت میں مولانا صاحب کی چیزیں سامنے آ گئیں اور پھر مولانا عبدالواسع صاحب نے جو کہا کہ بھئی ہمارے لیڈر کے پر اعتبار جو ہے ہمارا ایسا ہے ان کی شفافیت پر، ان کی آنیسٹی پر، جیسے سورج صاف نظر آتا ہے. تو کہتے ہیں جو کچھ کرنا ہے کر لیں، آپ لوگ اس قابل ہی نہیں ہے جواب دیا جائے. جی دیکھیں سعدیہ، افسوسناک بات ہے کیونکہ یہ آئین اور قانون کی بالادستی کی موومنٹ لیڈ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جمہوری تقاضوں میں آئین سب سے بالا تر ہے. تو پاکستان کے آئین کے مطابق، پاکستان کے قانون کے مطابق یہ لوگ پاکستان کے اداروں کو جواب دہ ہیں. نیب ایک قانون کے تحت ان سے پوچھ رہی کہ آپ اہم عہدے پر فائز تھے، آپ کی اتنے 100 کنال کی زمین نکلی ہے، بتائیے کہ اس کی آپ کے ذرائع کیا ہیں زمین خریدنے کے. اور یہ ایک قانونی سوال ہے جس کا جواب ان کے اوپر لازم ہے، اور اس طرح یہ عام قانون سے اور اداروں سے بھاگ نہیں سکتے. انشاءاللہ ہماری حکومت کے اندر کوئی بھی آئین اور قانون سے بالا تر نہیں ہوگا اور سب کا برابر بلا تفریق احتساب ہوگا، انکلوڈنگ مولانا فضل لاسٹ الرحمان. سوال میں لاسٹلی شرمیلا صاحبہ آپ کا میں کامنٹ اس چیز پہ چاہوں گی کہ ابھی شیخ رشید صاحب کا بھی ہم سوٹ سن رہے تھے، انہوں نے کہا جی مولانا صاحب 1 لائنر پلیز، ٹائم میرے پاس بالکل ختم ہونے والا ہے. 1 لائن. میرے آئے ہیں تو ہم 2.5 سال سے ان کو کہتے ہیں کہ آؤ کچھ سامنے آؤ، لاؤ کچھ، لاؤ کچھ، لاؤ. وہ تو اب تک ناکام تھے. آج آپ کی اس بات پہ کون اعتبار کرتے کہ آج آپ کو ساری چیزیں بتا دیا. عرب پتی نکلا ہے مولانا صاحب. پریس کانفرنس کی گنڈا پور صاحب نے، وفاقی وزیر ہیں. چھوڑو بس اس کو سر سے چھوڑ دو. لیکن ان لوگوں کو جو کوئی مشورہ دیتے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں کہ وہ پوری طور پہ ملک کے اندر عام انتخابات کا اعلان کر لیں. اگر میدان چھوڑ دیا آپ نے سینیٹ کا تو شیخ رشید کہتے ہیں پھر بڑے سخت قوانین احتساب کے آئیں گے. شیخ رشید تو کیا چیز ہے، وہ تو یہ لوگ چپراسی نہیں بنانا چاہ رہے تھے. ابھی شیخ رشید کے بعد کہ میں جواب دے دوں، جب خود عمران خان نے کہا کہ یہ چپراسی بنانے کی بھی قابل نہیں ہے. چلیں I have to wind up here. Unfortunately ٹائم میرے پاس بالکل ختم ہو گیا ہے. شرمیلا فاروقی صاحبہ، مولانا عبدالواسع صاحب اور ملیکہ بخاری صاحبہ پروگرام میں جوائن کرنے کا بہت شکریہ. That's all for tonight. I'll see you tomorrow انشاءاللہ. اجازت دیجیے. خدا حافظ.